अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, एक लॉन्ग टाइम से कुरान पाक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और मैं सर ये आपसे ये चाहूँगा कि नफ्सियाती पहलू क्या हैं एक बंदा है मोमिन के, उस एतबार से आप कुरान पाक की कुछ साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं इस बारे में हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त, ये साहब का जो हमने बातें की हैं उससे कंटिन्यूटी है। और इसके स्टार्ट में क्योंकि आपने नफ्सियात का वर्ड लिया है तो मैं ज़रा ये बता दूं कि नफ्सियात की जो डेफिनीशन है और उसका जो तरीक़ाकार है डेटा कलेक्ट करने का, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइंटिफिकली ये लोग तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे ज़ात आखिर कुरान शरीफ पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि इसका जो डेटा कलेक्ट करने वाला है नफ्सियात का, वो भी इंसान है, और उसको जो मेजरमेंट करता है वो भी इंसान है, और उसका जो टेस्ट बनाता है वो भी इंसान है, और लेबॉर्ट्री में लाकर उसका बिहेवियर का जो ऑब्जर्वेशन करता है वो भी इंसान है। इन अदर वर्ड, इंसान इंसान को स्टडी कर रहा है, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स हो। आज तक दुनिया में कोई मुझे ऐसा शख्स नहीं बता सकते, जिसे मैं पहले जिक्र किया कि आप किसी के अंदर की मेजरमेंट कर सकते हैं। आप उसको टेस्ट देंगे, ये टेस्ट उन लोगों का बनाया हुआ है, लेकिन हर एक शख्स की अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है, हर फितरत वाहिद है, हर शख्स वाहिद है। इसलिए एक नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बरान, उनका भी एक इलाहा नफ्सियात है। नफ्सियात से मुराद उनके जो है रूह, मैं लफ्ज़ रूह का करूँ ना, क्योंकि बॉडी को तो आप उठाकर रख दें तो ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये जितनी भी रिसर्चें होती हैं ये बॉडी के ऊपर होती है। बॉडी के थ्रू हम रूह का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन इजहार रूह को डायरेक्ट नहीं स्टडी कर सकते। तो यहाँ से आपको ये नुकता मिल जाएगा कि जितने भी इल्म है दुनियावी, वो फ़कत इंसानी पैदा कर दें। ये उसको वही जान सकता है जिसने कि इसको बनाया किस मकसद के लिए, जिसे मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बताया। इसमें जो काबिल गौर चीज़ है कि इंसान जो है वो कोशिश करता है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में चला जाऊँ। पिछली दफ़ा भी आपको मज़हब की हिस्ट्री बताई थी, नफ्सियात ऑफ रिलीजन भी बताई थी। मैं उसको ज़रा कंक्रीट करके बताऊँ। देर आर मोर देन 42 मज़ाहिब हैं दुनिया में, उसमें इल्हामी सिर्फ 3 हैं, और सबसे जो ओल्डेस्ट है उसमें या तो ये हिंदुइज्म है या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मेरे नबी, मैं हर चीज़ इस तरीके से देखता हूँ कि मेरा जो आप अव्वलुल मुस्लिमीन है, किस तरीके से, और मुशरिकीन नहीं है, आप हज़रत इब्राहीम का फॉलो करें। बार बार कहा क्या, तो वो इल्हामी मज़हब था। तो ये जितने भी मज़ाहब उसके बाद आए हैं, जूडिज़म, क्रिश्चियनिज़म, इस्लाम, तो अगर उसमें कोई तगीर और तबद्दल हुई है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम है। हज़रत इब्राहीम का इल्म जो है ना, वहदहू ला शरीक, और एक खुदा है और उसका कोई शरीक नहीं, उस सारे उसके ऊपर बेस है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो। देयरफॉर अल्लाह वाज यानी कि मजबूरन अपने पैगम्बर भेजते रहे हमारी इस्लाह के लिए, कि उसमें इंसान में कुछ कमज़ोरियाँ कबाहतें हैं, वो मैं जिक्र करूँगा, ताकि तभी आज की बात हम कंप्लीट करके आगे की तरफ चलें। तो उसने क्या फरमाया कि ये इस तरीके से उन्होंने फिर बाद में एडिशन कर ली। अब ये तो आ गई इस तरफ हिस्ट्री रिलीजन की। तो इस वक्त जो टॉप मोस्ट इस वक्त वर्ल्ड में है ना, उस पर क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद इस्लाम है। पहले इस्लाम नंबर 1 था, फिर क्रिश्चियनिटी है। उसकी भी रीज़न बताऊंगा कि क्या है। अब जो हिस्ट्री है उसमें ये देखा गया है कि इंसान मज़हब की ज़रूरत होती है इंसिक्योरिटी के लिए, कोई सुपर पावर को ढूंढता है कि जो मुझे राह बताए। इसलिए फिर उस पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ अपने गुरु और ये लोग बना लिए, वो उसको टेक केयर करते थे, देवर कस्टोडियन। लिहाजा मज़हब में ज़ात पात आ गई, ये बर्मन है, दिस है, दैट, और इस तरीके से चीज़ें चलती रही। फिर उनके पास पावर आई। पावर पहले लोगों ने दी कि ये हम इनको बड़ा समझते हैं, फिर उन्होंने कहा हमारे पास पावर आई है, हम इनको कंट्रोल करें। लिहाजा बाद में मज़हब जितना भी हुआ है वो पॉलिटिकल गेन के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसमें पावर आती गई, तो वो हकीकत से दूर चला गया। मतलब बुद्ध मत है, दूसरे जितने भी मज़हब हैं इनके आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि वाई इट हैपन, वाई लोग क्यों अंधा उसके पीछे चलते हैं, क्यों वादऊ ला शरीक जब हुक्म आ गया, तबलीग होगी, तो उसके बावजूद ये फिरकों में क्यों चले गए, और ये क्यों, उसकी मैं रीज़न बता देता। रीज़न ये है कि जब वो कलाम दिया उसकी इंटरप्रिटेशन हर एक ने अपने अपने हिसाब से दी। लिहाजा जो जहाँ पर था उसने
وہاں کا جو جب ایک آدمی ایک کنٹری سے دوسرے میں جاتا ہے تو وہاں آلریڈی کچھ مذہب ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں یہ سارا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کولیکٹیو انکانشیس، ان کی رگ میں شروع سے پڑا ہوا ہے، جنتر منتر پڑھنا، چڑھاوے کرنا، شعبدہ بازی کرنا، پیروں کے پاس جانا، یہ پہلے سے آلریڈی چلا ہوا ہے۔ اسلام اس کے خلاف تھا، لیکن یوں ہی اسلام آگے کی طرف آیا تو لوگوں نے انکانشیسلی وہ چیزیں اس میں داخل کر کے اس کو حصہ بنا لی۔ اب ہوا یہ کیونکہ اسلام قرآن شریف کو تو پڑھتا نہیں ہے کوئی، معنی تو ہر چیز اس میں دی ہے، جب اس کو کسی نے پڑھنا نہیں ہے، عام آدمی اس لیے اس سے دور گیا کہ یار ہمارے پر ٹائم ہی نہیں ہے، دے یوز شارٹ کٹ ٹیکنیک، انہوں نے اس کو پاور دے دی، انہوں نے اس پاور کو یوز کر دیا۔ اب وہ اس پاور سے خوف پیدا کر کے مذہب میں ایک تشدد یا ایک ہراسمنٹ، فیئر کریٹ کیا۔ اللہ کی رحمت اور رحمان اور رحیم کو نے ذکر کیا تاکہ ان کو میں ڈرائی رکھوں گا تو یہ میرے پیچھے لگیں گے، جس لیے ان کو پتہ چلے گا کہ اصل اسلام یہ ہے تو ان کو کون اہمیت دیتا ہے۔ تو ان شارٹ میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اس سے پھر ایک لا آف ایسوسیشن اور لا آف جنرلائزیشن اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب اگر آپ مجھے بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، میرے مرید ہو گئے، مرید جو ہوتا ہے نا وہ اپنی عقل سے باہر ہی ہوتا ہے، اگنورینٹ ہوتا ہے، اندھا دھند تقلید ہو، اس کو سوال کرنا بھی گناہ سمجھتا ہے، لہٰذا ایز اے رزلٹ جو انہوں نے کہہ دیا۔ آپ نے کبھی ٹی وی پر دیکھا ہے پیر صاحب باہر نکلتے اس کے گرد ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے سروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی یوں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایک اور بڑی جو میں آگے ذکر کروں گا اس کا، ایک اور بڑی جو اذیت ناک چیز ہے، اتنے علماء بھئی آپ سیدھا قرآن شریف سادہ طریقے سے بتائیں، کچھ بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، وہ جی فلان نے یہ بیان کیا، فلان نے یہ بیان، وہ ہر ایک اپنا اپنا بیان لیتا ہے، لہٰذا اپنے فرقے بن گئے، جو اس بیان سے دوسری طرف چلا گیا تو کافر۔ تو میرے کہنے کا مطلب ان بیانوں کی ضرورت کیا ہے جب ایک بیان آخری آپ کے پاس ہے، نور السماوات والارض سے آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کا قصوروار کون ہے؟ ملا کم ہم خود ہیں نہ ہم نے قرآن شریف معنی سے پڑھنا۔ why you are dependent on them when the book is before you? why you use indirect technique when the direct technique is you? why you are using shortcut techniques? اللہ کو ملنے کی شارٹ کٹ ٹیکنیکس ہے، جو دنیا مرضی کرو اس کے بعد ان کا چڑھاوا دے دو، وہ جی آپ بخشے جائیں گے۔ آپ داتا صاحب کے پاس، داتا صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا میرے پر چڑھاؤ، انہوں نے تو یہ کہا کہ اللہ کا یہ حکام ہے، یہ پیغام ہے، یہ کتاب ہے، اس پر عمل کرو، انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں کچھ دے سکتا ہوں۔ سر اس کے ساتھ ایک کویسچن میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اسی کا ایک پارٹ ہے سر، وہ جی یہ ہے کہ جب ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جی وہ دل اور دماغ سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جی جی محمدا عبدہ ورسولہ، تو پھر اس صلی کے اللہ علیہ باوجود وہ جنونی کیفیت میں آ کر وہ ایسی شرک یا حرکات کیوں کرتا ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہی ہے کہ میرا حاجت روا اللہ ہے، میں ہی اسی کا محتاج ہوں اور تمام کائنات اللہ رب العزت کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ جی ہاں، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت سوال کیا، اسی کی کنٹینیوٹی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، کیونکہ ہم کو اپنی ذات تو نہیں بتا رہے، ہم تو وحدہ لا شریک، اس کا نبی آخری، اگر وہ نام ہے یہ قرآن شریف دیتے، یہ کتاب ہمارے پاس نہ آتی تو ہم کیا کرتے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ صرف نام آپ کا مسلمان ہے تو یہ آپ مسلمان تو نہیں ہو گے۔ مسلمان سے مراد ہے کہ آپ کے شعور، لاشعور، آپ کے نیت، آپ کے اندر خدا بستا ہو، آپ کو بتاؤ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے بھیجا ہے، وقتی طور پر آیا ہوں اور میں نے چلے جانا ہے۔ پھر ایک چیز اور نوٹ کر لیں، لوگ بعض کہیں جی ہم کیا کریں، اللہ نے قسمت ہی ایسے نہیں، قسمت بنائی اور بگاڑی جا سکتی ہے، یا قلونا یا تفکرونا یا تدبرونا۔ آپ کیوں ایک جانور کے سے مانگتے ہیں، کیوں بندر سے مانگتے ہیں؟ کیوں؟ میں حیران ہو گئے، میرا وہ ایک ہے خدا کا بنے یہاں پر میرا کیا کہتے ہیں ہاؤس کا جو تھا، جو بھی کام کرتا تھا، بڑا میں نے کو بڑا نیک آدمی ہے، تو کہنے لگا یا ڈاکٹر صاحب میں عجیب کیا، میں جن دنوں یہ ٹیررزم ہو رہا تھا میں نے وہاں ایک دیکھا، ایک دربار تھا، اسے کہتے گھوڑے شاہ۔ میں نے پوچھا واٹ از دس گھوڑے شاہ؟ کہ جی ہمارے پیر صاحب کا گھوڑا تھا یہاں۔ اب وہ گھوڑے سے مانگ رہے ہیں، کوئی مردہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی زندہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی جانوروں سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی عظمت نوٹ کیجئے، بی کیئرفل۔ انسان کی کیا عظمت ہے؟ انسان کی وہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں اس کو سجدہ کر دے، اے شیطان، وی آر سو پاورفل، شیطان سے، فرشتوں سے، اور آپ نور بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 ایک اور چیز بتائی کہ اے میرے بندے،
تم انسان ہو تو تم اشرف المخلوقات کا میں تمہیں رتبہ دیا ہے، جن و تم سے کم، آپ جنوں سے ڈرتے پھر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا؟ یار قرآن شریف پڑھو گے کھولو گے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹنیاں موٹنیاں نہیں آئیں گی۔ قرآن شریف میں کہا کوئی تویز شویز نہیں ہے، میرا کلام پڑھو میرے آگے جھکو۔ ایک آیت میں لکھا ہے کیا، ہاں یہ اس میں سورات کے اندر ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا، کہا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِالْمَوْتِ فَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصيبهم ما صنعوا قارعة وتحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ میں پلیز یہ ہمارا لمبا ہو جاتا ہے، میں کوشش تو ہوتی ہے ایک شارٹ کی ایک بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا قرآن ایسی تاثیر کا ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، موسیٰ السلام کا یہ قرآن اور صاحب سے متصف ہوتا، نہیں، مگر بعض یہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیا مومنو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیتا، کافروں کو ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی، یا ان کے مکانات کے نازل ہوتی رہے، یہاں تک خدا کا وعدہ پہنچ، بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں۔ تو کیا ہوا؟ ہر چیز وحدہ لا شریک پر، قرآن بھی وحدہ لا شریک پر، اللہ کا نبی وحدہ لا شریک پر، اور یہ کلام کے اندر وہ تاثیر ہے جو کسی اور بک میں نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، نفسیات آپ ہر علم کو لیں لیکن اس وقت تک لیں عقل کے ساتھ لیں، جہاں یہ سمجھے کہ یار میری بات نہیں بن رہی تو یہ کہیں یار ایک اور اتھینٹک کتاب ہے 1450 سال پہلے، اس میں قرآن شریف میں کیا ذکر ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی نا؟ انسان کی عظمت بہت ہے، لیکن اگر وہ خود ہی ذلیل ہوتا پھرے جن بھوتوں کے پیچھے، خود ہی ایک آدمی اپنی روح دوسرے کے پاؤں میں لا کے ڈال دے، پھر کہا کہ میں خدا کا یہ، تو خداوند تعالیٰ کہہ میں ہر چیز بخش دوں گا، میں نے پیدا کیا۔ یار آپ مجھے بتائیں، آپ کا ایک بادشاہ ہو، آپ کو سب کو دیتا ہو، اور آپ اس کو بھول کر دوسروں سے مانگتے پھریں، تو کہتا ہے نکال دو اسے ملک سے، دوں میں کھو میرا، اور گن کسی اور کے گاؤ، اور پھر گن بھی کس کو گاؤ؟ میرے سب آرڈینیٹ سے۔ جنرل یہ سر کہے ہمارے کہ یار پروگرام کو دیکھنے والے سینکڑوں لوگوں نے ہمیں بہت سی کالز کی ہیں، سوالات کیے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اب یہ پروگرام ان کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، اور کائنڈلی آپ ان کے سوالات کا جو ہے وہ نفسیاتی اعتبار سے سر جواب دیجیے گا۔ میں وہ آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجیے گا آج کا میرا جو ٹاپک تھا وہ نور السماوات، اللہ نور سے مراد لینا تھا۔ نور کیا چیز ہے؟ رسول پاک کو بھی نور کہتے ہیں، کتاب کو بھی نور کہتے ہیں، اللہ کو بھی نور کہتے ہیں۔ نور چیز کیا ہے؟ اس پر میں نے ڈسکشن کرنی تھی۔ بہرحال یہ اس کی خاص ریزن بنی کہ لوگ مجھے طرح طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں، تو اس کو ذرا آپ ذرا اپنے پروگرام کے اندر کسی جگہ اس کو ذرا ایڈ کر دیجئے گا کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے۔ ابو جہل گیا آقا سے، اس نے یہ کہا تم
میرے دوست، میں نے یہ اس لیے سنایا کہ یہیں سے میں کچھ سوالوں کے جواب دوں. سب سے پہلے اس میں ذکر ہوا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھے نا. دیکھیں، جو اصل نالج ہوتا ہے، جو حقیقت کا ہے، وہ قرآن شریف میں ہے. وہ کیونکہ ریئلٹی بیسڈ ہے. جو بھی نالج اس ریئلٹی بیسڈ پرنسپل ہوگا، مشاہدہ اس کا جو سائنٹیفک اصول پر ہے نا، جتنی کئی دفعہ بتا چکے ہیں، تو وہ تو ہوگا ریئلسٹ. اس کے بعد جتنا بھی علم ہوگا وہ آپ تھیوری بنائیں گے. اٹ وڈ بی یور ججمنٹ، اٹ ول ناٹ بی ریئل. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے کیا اسے کہتے ہیں، اردو کا ورڈ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ یہ ہے کہ انسان، پنجابی کہتے ہیں گویڑ لگانا، زن. اس کے لیے عربی کا ورڈ ہے زن، یعنی کہ حقیقت کے اندر کچھ اور ایڈ کر دینا. مثال کے طور پر آپ نے قرآن شریف میں لکھا کہ یہ ہے، آپ نے جب انٹرپریشن کی تو اس میں ایڈ کر دیا تو زن ہو جائے گا، اور وہاں سے ہم یہ کہیں گے یہ شرک میں چلا گیا ہے، یا اس نے جو اس کا تھا اصل قرآن اس میں ایڈ یا مائنس کیا ہے. تو اس کے لیے قرآن شریف میں سب سے، اس لیے میرا پروگرام کا اگلا حصہ جو ہے نا وہ اسی پر ہے کہ وہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں، بدعت یہی ہے ٹو ایڈ سم تھنگ. اب آئیے یہ بدعت بھی بتا دیں کیونکہ سوال کا حصہ ہے. بدعت کہاں سے شروع ہوئی؟ اسلام میں صرف دو دن ہیں جس میں کہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں، مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ لوکل لوگوں کے ہیں. قرآن شریف میں کوئی ایسا ذکر نہیں آتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میلاد ہوتا یا اس کے بعد جو اس کی ہسٹری لمبی لے کر آئیں، بنو امیہ سے لے کر عباس تک. وہاں آخر میں آپ کو لگے گا کہ عثمان، سلطنت عثمانی کے دور میں جب کرسچین کٹھے ہو گئے سب تھے، تو ان کا ایک ہیڈ آیا کرسچنز کا، تو اس نے کہا کہ اس کی ماں کرسچن تھی، وہ خود مسلمان، کہ یار ہم بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کا جو ہے اس کا پرچار کریں جس طرح یہ کرسچن کرتے ہیں. کرسچن کیا کرتے ہیں؟ وہ دھوم دھڑکا کرتے ہیں جیسے انڈیا والے کرتے ہیں، یعنی کہ شو بازی، ایکسیبیشن. تو اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اس کا میں ایک نام بھی ہے کیونکہ میں ہسٹری میں چل رہی ہوں، یار بہت دور ہم چلے گئے. میرے یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سادہ سے علم، قرآن شریف سامنے. وائی یو وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل؟ ریزن دس، اس کے لیے منع کیا کہ جس سے بنو اسرائیل نے کہ جی آپ گائے ذبح کریں، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، دس ہو دس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کے معاملے میں اسٹریٹ چلیں، زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو حد سے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں بغداد کے دور میں جس وقت کہ اس نے ہلاکو نے حملہ کیا، وہاں یہ ہو رہا تھا ڈیبیٹ کہ مچھر کے اوپر یعنی کہ علماء کر رہے تھے. ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے وائی پیپل لائک ریلیجن آف ریچول، کیونکہ اس میں یار محنت کوئی نہیں کرنی پڑتی، کوئی سیلف کنٹرول نہیں، کوئی اپنا مورل ایتھیکل ویلیو نہیں. اور جو کھایا پیا اس کے بعد سیدھا آپ چلے گئے جا کے چرچ میں، تو آپ نے میوزک سے سنڈے میں منا لیا، اس طرح کسی نے اور منا لیا، کسی نے اور طریقے سے منا لیا. بھائی اس کے پیچھے جو میسج اس پر تو کسی نے عمل نہیں کرنا. ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ وہ ان کا خدا دولت ہے، ان کا ٹائم وہ اکٹھا کرنا. آپ کے ماں باپ کتنا بتاتے ہیں، کتنے انہوں نے ماڈل پیش کیے، اور پھر یہ کہیں کہ ہماری نسل دور چلی جا رہی ہے. پھر مولانا کے پاس جائیں تو انہوں نے ایسی آیات بنانی، جھنجھوڑ دینا، اوے سارے گرز لے کر پھر رہے ہیں. او بھائی اللہ کے بندے، ان کو بتاؤ رحمان اور رحیم کی صفتیں کیا ہے. قرآن میں ذکر ہے میرے بندے میں تمہیں پیدا اپنے لیے کیا، مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہیں تکلیف دوں، لیکن تم بغاوت کرتے ہو اپنے مالک سے، تو پھر مجھے جو ہوتا ہے. تو اس میں کہتا ہے، تو اس میں جو میرا سب سے بڑا پوائنٹ ہے، خدا کے لیے داستان گوئی چھوڑ دیں. یہ بیان کرنے میں کچھ بڑھا دیتے ہیں زیب داستان، وہ سیدھا صاحب کریں. کئی ایک علماء کو میں سنتا تھا، میں نے چھوڑ دیا. وہ ایک چھوٹی سی بات اس کے پیچھے فلان راوی، اس راوی نے یہ کہا، اس نے یہ واللہ، پھر اس کے بعد پھر یعنی کہ کہنے کا مطلب قرآن شریف بتاؤ، راوی آپ کو ضرورت کیوں ہے جب آپ کے سامنے حقیقت پڑی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ اس طرح وائی ڈو مسلم ڈیفیم اور ریلیجیس افیئرس، کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب یہاں امریکہ میں کوئی کچھ سے پوچھے تمہارا خدا کیا، اس کا مطلب کیا، کوئی میں مولوی صاحب پوچھ کر بتاؤں گا. اس میں کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے، آپ کا؟ بہت سے سوال ہیں. وائی ینگ جنریشن اوائڈ ریلیجن and follow shortcut techniques in it. جی بالکل سر، اور میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ کچھ سوالات ہیں
ان کے جوابات جو ہمیں کالز کے تھرو آتے ہیں، اس بارے میں سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میں یار وہ بہت سے سوالات ہیں، میں آپ سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ میرا یہ خیال ہے آئندہ سے جب ٹائم ہونے لگے اس سے 3 منٹ تو پہلے مجھے پہلے بتا دیں، اس کو 30 سے اوپر نہ جان دیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا بڑا آپ کیوں نہیں اس کو 2 حصوں میں کر دیتے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، لوگوں کی بات ہم مانتے ہیں. دوسرا اگر پچھلا بھی ہو گیا تو اس کو بھی ہم 2 حصوں میں کرتا کہ ہر ایک مقصد بہتر ہے سر. پھر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی جو لاسٹ میسج دینا چاہیں گے دیجیے گا، کیونکہ آپ پروگرام جو ہے وہ 30 منٹ سے ابو ہونے لگا. اچھا، میں پھر اس دفعہ آپ کو وہ جو معمول 5 آپ کو کلینکل فیکٹر دیتا ہوں وہ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ پھر اگلی طرف چلے جائیں گے، اور ہم اس کو ذرا شارٹ بھی کر لیتے ہیں اور ریگولر زیادہ کر دیتے ہیں. میرا آخری اس میں یہ ایک ہے، سورت میں آیا کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ جو تم کہتے اس پر عمل نہیں کرتے، اور سورت میں بتایا حق کی بات کریں اور عمل صالح کو عدل کریں. اس میں موٹی سی یہ ہے کہ ہم باتیں کتنی کرتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، لہٰذا دوسرے پہ افیکٹ نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ سینہ گزٹ ہے، ایک دوسرے کے پاس دیے چلے جا رہے ہیں، خاندان سے خاندان، اور پھر اس کے ساتھ جو فیلنگ ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ مینٹل پکچر پیدا ہو جاتی ہے، بچپن سے ہماری مینٹل پکچرز ہیں. تو جس وقت تنہائی میں ہوتا ہے، جس وقت آپ کا ذہن آپ کے قابو میں نہیں ہوتا، تو ذہن وہ جو اندر وہ ہوتے ہیں پکچر وہ باہر آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہاں نہیں ہوتا. تو کہنے مطلب ہے یہ مینٹل ہیلتھ، یہ ڈیزیزز ہماری خود پیدا کرتا ہے. اسلام میں کوئی اس کے لیے جگہ نہیں. خدا نے پچھلے بتایا کہ ہر انسان میں اپنے پوچھوں کا جتنا بہت دیا ہے، ہر ایک سے اس کا. جیسا ایک آدمی ذہنی مریض ہے تو اس سے کس طرح پوچھا جائے کہ مینٹل ریٹارڈڈ ہے، اس سے کس طرح ایک آدمی کا ہوش و حواس ہی نہیں قابو میں اور کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کے متعلق کیا ہوگا؟ تو مطلب آپ ظاہری عوامل کے پیچھے نہ جائیں، اس کی نیت اور ہر چیز کے پیچھے نیت ہے. تو میرے ان شارٹ ہمارے پاس چیزیں تو ان گنت ہیں پڑی ہوئی، اور خاص طور پر میں یہ اگین ریکویسٹ کروں، میرا آج کا ایک ہی مقصد ہے، پلیز سینہ گزٹ یہ داستان کو بڑھا لینا چسکے کے لیے، عوام کو کھینچنے کے لیے لیئرز پیدا کر کے اور ترانے اور یہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. خدا کہتا میں جس کے دل میں بستا ہوں میں جانتا ہوں. وہ کون ہے؟ سورہ یاسین، سورہ سورہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے. آخر میں کہا میرے جو بندے ہیں وہ جب ان کو تڑپ پیدا ہوتی ہے ہاتھ کے پیچھے سے میں سر رکھ کر ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو تمہیں کیا پتہ میرے وہ کتنے قریب ہیں. آپ کا نظیر یہ تھے کہ یہ جو نیولی کنورٹڈ ہے، نیولی کنورٹڈ جو شخص ہوتا ہے، آج پھر سن لیجئے، وہ ہم سے 8000 درجہ بہتر ہے. کیوں؟ وہ ایک اسلام میں آیا ہے دیکھ بھال کا ٹیسٹ کر کے، جو ہوتا ہے نا دیکھ بھال کا ٹیسٹ کر کے کوئی چیز لینا، پھر وہ لے کر وہ اس پر عمل کرتا ہے. ہم نے سنائی لی، سینہ گزر چلا، آگے کہانی بنا دی کوئی، اور پھر کرامات بیان کرتے ہوتے ایسے خدائی قسم میرا سر پکڑ کے بیٹھے تو یار یہ انسان کو انہوں نے خدا سے اوپر بنا دیا. تو ان شارٹ پلیز بی ہمبل، be simple, have a simple religion, have clear intention, don't play doglapan, don't play with the Allamiya, don't play with the people, don't play with the feeling of the people. لوگوں کو بیوقوف بنا کر فقط یہ کہ میرے فالوور ہوں یا میرے زیادہ فیس بک پر دیکھنے والے ہوں، خدا کے لیے آپ نے بھی مر جانا، میں نے بھی مر جانا. تو بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملک توفیق دے. سون ہم اپنے اگلے موقع پر چلیں گے. دیکھیں سارے آپ کی چیزیں میرے پاس پڑی ہیں، دیکھ لیں جو آپ نے بھی مجھے سوالات بھیجے تھے وہ بھی میرے پاس ہی ہیں. تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو. اوکے، اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں، لیکن ایک عرصہ دراز سے یہ قرآن پاک کی ریسرچ کر رہے ہیں، اور نفسیاتی پہلوؤں کے اعتبار سے یہ ہمیں دین اسلام سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تب تک کے لیے پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد، آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.